अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ अली हसन और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दाऊद इब्राहिम डेड आर अलाइव। तो देखते हैं अजाज सैयद की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं राघव। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के इनकलाबी जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अजाज भाई का। आप जो लोग देखने वाले हैं डिफेंसिव ऑफेंस के रेगुलर, आप अजाज भाई को जानते हैं और आज हमने इनको खुसूसी दावत दी है। कुछ खबरें गर्दिश कर रही है हिंदुस्तान में और कल शाम से या कल देर रात से इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही है कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और वो हॉस्पिटलाइज है, कराची में किसी अस्पताल में है और उनकी हालत जो है वो बड़ी नाजुक है। तो इस सूरत हाल के बारे में जायजा लेने के लिए हमने अजाज भाई को तकलीफ दी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर की हकीकत क्या है और ये खबर कल से चल रही है, इसके बारे में इनके पास क्या मालूमात है। तो वेरी वेलकम अजाज भाई। बहुत शुक्रिया वाइबा, बहुत शुक्रिया। तो अजाज भाई, ये खबर इंडिया में चल रही है कल से, सो आपसे बेहतर इंसान तो मुझे नहीं मिला कोई पाकिस्तान में जो बता सके कि ये क्या है, मतलब ये क्या हुआ है। वाइबा भाई, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मेरा आपके हवाले से हिंदुस्तान के मीडिया से सवाल है कि आपने दाऊद इब्राहिम को कितनी दफा मारना है। ये मैं तो पहले भी 3-4 दफा सुन चुका हूँ कि वो मर गए हैं, वो किसी ने गोली मार दी, किसी ऑपरेशन में मारे गए, कभी वो बीमार थे वो मर गए। मैं इतनी दफा ये खबरें सुन चुका हूँ और मैं हंसता हूँ कि ये क्या, मतलब हम किस तरह की। और फिर अगला अलमिया ये है कि फिर ये जो टीवी चैनल ये खबरें देगा और कभी इंसान ने तो कभी ना कभी मरना ही है, पता नहीं किधर मरता है, क्या होता है, कौन मरता है, किसी सांस का पता नहीं है। तो वो फिर वो सारे टीवी चैनल गए हैं। हमने तो 1 साल पहले ये खबर दे दी थी कि दाऊद इब्राहिम मर गए। हमारी खबर सच्ची हो गई। तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता ये खबरें कहाँ से आ रही हैं और दूसरी बात ये है कि ये देखें ना, अभी ये भी एक बात लीगली एस्टैब्लिश करने वाली बात है कि क्या यानी कि इंडियन मीडिया ने तो ये एक जिसे कहते हैं ना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो पाकिस्तान में और मर भी गया है भी पाकिस्तान में और मर भी गया है। तो ये दोनों बातें ना अभी टाइम विल टेल कि ये क्या है। अच्छा, हाल ही के दिनों में हमने ये सुना है कि बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई है पाकिस्तान में और वो ज्यादातर जो मरने वाले लोग हैं वो सारे के सारे इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले से मौजूद है। तो इसके ऊपर आपकी क्या इंफॉर्मेशन है कि क्या इस तरह की टारगेट किलिंग्स हुई है आपके यहाँ पे जो इंडिया के मोस्ट वांटेड हैं और उनमें लोग जाबाक हुए? वैभव, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हुई हैं और टारगेट किलिंग में लोग जाँ बहक हुए हैं और वो जो टारगेट किलिंग है वो बड़ी पुरस्कार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये थिंकिंग है कि ये जो टारगेट किलिंग है ये शायद हिंदुस्तान की तरफ से कराई गई है या शायद कोई इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है हिंदुस्तान का, उसमें ये हुई है। ये है या नहीं है मुझे इस बात का इल्म नहीं, लेकिन ये बड़ी पुरस्कार किस्म की टारगेट किलिंग है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि आपको पता है कि हाफिज सईद जो हैं वो जेल में हैं और उनके ऊपर भी एक अटैक हुआ था, उनके घर के ऊपर अटैक हुआ था। आपको पता है उनके घर को भी इस जमाने में सब जेल करार दिया गया था। तो उनके घर के करीब एक अटैक हुआ था और उस अटैक के हवाले से पाकिस्तानी जो पुलिस है और इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये जो टारगेट है ये हिंदुस्तान की तरफ से करवाया गया है। उन्होंने पाकिस्तान की जो पुलिस है इस पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो बंदे पकड़े हैं उनका एक मिडिल ईस्ट के कंट्री यूएई में कोई कॉन्टैक्ट था जो गालबन हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। तो ये बातें ये पाकिस्तान ने फॉर्मली कही हैं और आपको पता है उस बुनियाद के ऊपर एक डोसियर जो है वो भी दिया गया है
ہندوستان کو پاکستان کی طرف سے. تو یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں وہ حافظ سعید کے اوپر جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بعد ان کلنگز میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ کچھ بندے بھی پکڑے گئے ہیں. شاید اس کے حوالے سے جلد صورتحال سامنے آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے. کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ جو ڈوزیئر آپ نے ذکر کیا یہ ڈوزیئرس بنا کر کے وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی وہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں جیسے یونائٹیڈ نیشنز ہے یا امریکہ ہے اور جو حال ہی میں جو کینیڈین پرائم منسٹر اور جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اس میں لگے ہوئے ہیں نجر کی کلنگ کے بعد. تو ان کے ساتھ بھی کولیبوریشن کرنے کی پاکستان کی حکومت کی کوئی پیش رفت ایسی کچھ آپ کی نالج میں ہے؟ میرے پاس فی الوقت ایسی انفارمیشن کوئی نالج میں نہیں ہے لیکن یہ مجھے علم ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ نظر رکھے ہوئے ہے کہ جس طریقے سے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھارت کے حوالے سے بات کی اور وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جو کینیڈا کے اندر ہوئی اس حوالے سے بات ہوئی اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا. تو یہ اس کے اوپر پاکستان بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو کلنگز ہوتی ہیں ان کلنگز میں اگر کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان یہ کیس ضرور اٹھائے گا. اور آپ کو میں جو حافظ سعید کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ میں ان پولیس والوں سے ملا ہوا ہوں جن پولیس والوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے یا جنہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ میں کوئی یہ ہندوستان پاکستان نہیں کھیل رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ اسکور پوائنٹس کرنا کہ جی میں ہندوستان کو برا بھلا کہوں یا میں نے برا کہہ نہیں ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں جا رہا. میں آپ کو پوری آنیسٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ ان پولیس افسر سے میری آف دی کف بھی بات ہوئی تو دے ور شور کہ یہ جو کام ہے وہ سرحد پار سے ہوا ہے اور وہ جو انگلی ہے وہ بھارت کی طرف سے اٹھا رہے تھے کیونکہ جو بندے یہاں پہ پکڑے گئے انہوں نے نام لیا تھا کوئی یو اے ای میں کسی بھارتی شہری کا اور اس کے آگے کانٹیکٹس پتہ لگے. وہ یو اے ای میں ایک بندہ تھا پھر پتہ لگا کہ کچھ اور جو باقی ریکٹ جب پکڑا گیا تو کچھ اور لوگ بھی تھے. تو ان کی جو پیسوں کی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے. کال جو ڈیٹا ریکارڈ ہے وہ بھی موجود ہے. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان پولیس والوں نے مجھے دی وہ ان کا یہی اوپینین تھا کہ یہ بھارت کی طرف سے کام کیا گیا. آپ نے اس کے اوپر عمر چیمہ کے ساتھ آپ نے ایک ایپیسوڈ بھی کیا تھا اور اس میں کچھ ڈیٹیلز آپ نے جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ جو یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سارے کے سارے دبئی میں کام کرتے تھے اور ایٹ سم پوائنٹ ناٹ نیسسریلی کہ ایک ساتھ کام کرتے تھے بٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم دے ور ورکنگ ان یو اے ای. اور ان کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ ایک ٹرکی میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اس نے پیمنٹ کر لیا ان ٹارگٹ کلنگز کے لیے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں یو اے ای ہو چاہے ٹرکی ہو یہ دونوں کنٹریز جو ہے یہ جو دونوں ملک ہیں یہ پاکستان کے سب سے ون آف دا کلوزسٹ الائز آف پاکستان. اور ٹرکی تو بہت ہی زیادہ آپ کے ایردوغان کو ایک کہتے ہیں کہ آپ کے تو پاکستان کے نوٹ پہ بھی ٹرکی کا جھنڈا ہے. سو مطلب دیٹ شوز کہ آپ کا اور ٹرکی کا کتنا کلوز کولیبوریشن ہے یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو اس میں جو پیمنٹ ہوئی اور یہ سارا کام ان ملکوں سے ہوا جہاں پہ آلریڈی پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز دیں اور یہ کیسے ہوا. اور دوسرا گورنمنٹ کے لیول پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹرکی کے ساتھ. گورنمنٹ کے لیول پہ شاید کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کے واقعات میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پہ اپنی لوکیشن وہ چینج کرتے ہیں اور یہی ان واقعات میں بھی ہوا. جو اس کا فالو اپ ہوا اس میں پتہ چلا کہ وہ جو لوگ تھے جن لوگوں کا نام آیا جن لوگوں کی کمیونیکیشن پاکستان نے باقاعدہ طور پہ بھیجی تھی تو ان کی مجھے یو اے ای کے حوالے سے آئیڈیا ہے. ٹرکی کا مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن یو اے ای کے حوالے سے مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ جو جن بندوں کو پاکستان چاہتا تھا کہ ان کو پکڑا جائے لیکن وہ بندے بائی دیٹ ٹائم وہ یو اے ای چھوڑ چکے تھے. اینڈ آئی ازیوم کہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں پہ بھی یہ طریقہ کار ہی آپ کو پتہ ہے یہ جو کلینڈسٹائن چیزوں کی
چاہے وہ ریاست کرے یا ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کریں، وہ فوری طور پہ ان کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنی جو اسٹیشن ہے یا اپنی لوکیشن ہے وہ چینج کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی اس کیس میں تو فوری جب پتہ لگ جائے کہ بندے گرفتار ہو گئے. تو یہ میری اطلاعات تو یہی ہیں. جی اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ پاکستان سے ایک رپورٹ یہ آئی تھی، ایک آپ کے یہاں کے جرنلسٹ انہوں نے یہ خبر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی طرف سے یہ جو موسٹ وانٹیڈ ہیں بندے، ان کو جو ہے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ایشو کیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جیسے وہ اینڈرائڈ فونس نہ یوز کریں، وہ ایپل کے فونس یوز کریں، بیکاز اینڈرائڈ فونس بہت زیادہ ولنریبل ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ ان کی لوکیشن اور ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ایکسیس کی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی کوئی معلومات ہے آپ کی جو یہ خبر جن صحافی نے دی، کیا وہ صحیح تھی؟ وائبہ بھائی میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وائبہ بھائی جن لوگوں کو پاکستان میں یا ہندوستان میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یا افغانستان میں، یہاں پر یہ تینوں ملک ایسے ہیں جہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی کام کرتی رہی ہیں اور مارا ماری بھی ہوتی رہی ہے. ہم تینوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کام بھی کرتے رہے ہیں. تو تینوں ممالک میں، اور پرٹیکولرلی اس کیس میں تو دیکھیں نا، اسٹیٹ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. یہ جو جس کیس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی خاص ڈائریکٹیوز دیا ہو. میرے یہ خیال ہے کہ جس بندے کو خطرہ ہوتا ہے وہ خود بھی بڑا کیئرفل ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ریاست ایسے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں کہ یہ جی بندہ یہ خطرے میں. بعض کیسز ہوتے ہیں جن میں پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی پولیس کا ہو یا کوئی ہمارے سیکورٹی ادارے کا ہو، تو وہ ریاست کو پتہ ہوگا کہ یہ خطرے میں ہو سکتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں، بڑے کم ایسا ہے کہ ریاست انہیں کو پروٹیکشن دیتی رہے یا ہدایات دیتی رہے کہ آپ یہ کریں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ درست بات ہے. میری ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس تنظیم کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ وہ ہوں تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن میں کچھ ایس او پیز طے کی ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومتیں کوئی بھی حکومت اس طرح کی انوالومنٹ کرتی ہے. اجاز بھائی، آپ نے خود وار آن ٹیرر جو ہے وہ تقریباً 10-15 سال آپ نے کور کی ہے، جو وار آن ٹیرر امریکہ نے افغانستان اور پاکستان میں لڑی ہے، اور پاکستان ان کا موسٹ امپورٹنٹ نان نیٹو ایلائی بھی تھا اس دوران. آپ کی میٹنگز بھی ہوتی رہی، بہت سارے سینئر آفیشلز سے، چاہے وہ آرمی کے ہوں چاہے آئی ایس آئی کے ہوں. آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، تھینک یو ویری مچ دیٹ یو گیو اے کاپی آف یور بک ٹو می. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے دوران میں اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو یا یہ جو موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ جو انڈیا کی ہے جن میں سے لوگ مارے جا رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو سچویشن آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی ہے بیکاز پاکستانی اسٹیٹ نے ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیے جو اسٹیٹ کو لینے چاہیے تھے؟ اگر اسٹیٹ ان کے خلاف کیسز پرسیو کرتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی شدت کے ساتھ وہ آج پی ٹی آئی کے خلاف کیسز لڑ رہے ہیں، اور ماضی میں نواز شریف کے خلاف کیسز لڑے ہیں انہوں نے، اگر اس کا اگر 1/3 بھی اگر انہوں نے اپنا جو فوکس ہے یا اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ یوز کی ہوتی ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فار دا ایکٹیویٹیز دیٹ دے ور ڈوئنگ ان دا نیبرہڈ، تو یہ چیزیں یہاں تک نہیں آتی ہیں، اور اس سے تو پھر بٹرنس بڑھتی ہے. اچھا وائبہ بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان نے اگر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے خلاف اور انڈیویجولز کے خلاف کارروائی نہ ہوتی تو پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے، ظاہر ہے ہم تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں نا، لیکن ایک تیسری نیوٹرل پلیٹ فارم بھی ہے، وہ پلیٹ فارم تھا فیٹف کا، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو تھی اس نے پاکستان کو پھر گریٹ لسٹ سے کیوں نکالا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ فورم جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بڑا ویٹ کرتا ہے چیزوں کو. تو پاکستان نے میں بڑی آنیسٹی سے بات بتا رہا ہوں، پوری آنیسٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے حالیہ سالوں میں بہت زیادہ ٹیررزم کے خلاف کام کیا ہے، کیونکہ ٹیررزم سے پاکستان خود افیکٹ ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ آج بھی جو ٹیررسٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، ہمارا جو نیبرنگ افغانستان کا پروونس ہے، افغانستان کے ساتھ نیبرنگ پروونس ہے، وہاں پہ کلنگ کافی ہو رہی ہے، ملیٹنٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بلوچستان میں اٹیک ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان وکٹم ہے.
اور پاکستان یہ بات سمجھ گیا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس سارے معاملے میں آپ کو یہ پوری ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو پرٹیکولرلی نواز شریف صاحب کا جو دور تھا آخری، اس میں یہ کام شروع ہوا. نواز شریف صاحب جب چلے گئے تو عمران خان صاحب آئے تھے ہمارے پرائم منسٹر، لیکن جو سپورٹ تھی اس پہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. اور جنرل باجوہ، اچھا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کرتا ہوں اور ان کے حوالے سے میں بڑی ناقدانہ میری رائے رہی ہے، لیکن میں آپ کو پوری آنیسٹی سے بتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کے دور میں اور ابھی تک جو ہماری ریاستی مشینری ہے، ہماری ملٹری ہو گئی، ہماری آئی ایس آئی ہو گئی، ہمارے جو باقی ادارے ہو گئے، آئی بی ہو گئی، انٹیلیجنس بیورو نے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے انتھک محنت کی ہے کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، انڈیویجولز کو آپ بالکل ختم کریں. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ حافظ سعید صاحب گرفتار ہوں گے؟ اب پاکستان پہ الزام لگتا تھا نا. کبھی آپ نے سوچا تھا؟ آج سے 10 سال پہلے مجھے بتائیں، یہ نہ صرف جماعت الدعوہ بند ہوئی، ان کو گرفتار کیے گئے ان کے لوگ، اور بھی بہت بڑے بڑے کام ہوئے. تو میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں تو وہ بات اسی طرح. اور اب ظاہر ہے پاکستان کی ایک اوپینین ہے کہ جی دیکھیں جو حافظ سعید کے گھر کے قریب جو حملہ ہوا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں، ان کو ہم نے انٹرپول کے ذریعے مانگا ہوا ہے یا اس کا ڈوسیئر دیا ہوا ہے، ہمیں اس کا سیٹسفیکٹری ہوا. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ پنگ پونگ میرے خیال میں ہمیں بند کرنی چاہیے. اور میں پوری آنیسٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے. میں ناٹ بیکاز آئی ایم اے پاکستانی اینڈ آئی ایم سیئنگ دس، میں بڑا کرٹیکل رہا ہوں، ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. اور آپ نے ایک بات کی کہ میرا سٹنگ لوگوں سے یا ان سے رابطہ ہوتا ہے. میں وزارت داخلہ کے لوگوں سے میں بالکل، ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جو پالیسی میکرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میں ان سے بالکل رابطہ رکھتا ہوں. لیکن باقی جو ہیں وہ ان کے اپنی ڈومین ہے، اور میں آپ کو جو چیزیں رپورٹ کرتا ہوں وہ کوئی خفیہ رپورٹ نہیں کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ چیزیں رپورٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. جہاں پہ کوئی غلط بات ہو ہم اس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان نے بڑا کام کیا ہے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، اور اس میں پورا کریڈٹ جاتا ہے فارمر پرائم منسٹرز دو جو ہیں، جناب نواز شریف اور عمران خان، اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ اس کو کر رہے تھے. آئی بی کو آفتاب سلطان فارمر آئی بی کے چیف تھے، بڑے زبردست، انہوں نے بڑا کام کیا. پھر ان کے بعد ڈاکٹر سلمان آئے، ان کے دور میں بھی کام ہوا، لیکن زیادہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے. فواد ہیں تو وہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ فورٹے ہے ان کا. سی ٹی ڈیز نے بڑا کام کیا، اسپیشل برانچ نے بڑا کام کیا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس انہوں نے بہت آگے بڑھ کے خدمات کی، اور ٹیررزم کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی. آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ اٹیک ہوئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ بات پوری آنیسٹی سے میں نے آپ کو بتائی. اب اس میں دیکھیں اعجاز بھائی، میں آپ کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی تو آئی اگری ود یو کہ آپ کے یہاں آئی بی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ایمانداری سے کام کیا ہے، اینڈ آئی گیو دیم کریڈٹ فار دیٹ. تو یہ بات تو میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یا عمران خان کے ٹائم پہ جو ہے ٹیررزم کے خلاف کام ہوا، تو ہم یہ بارڈر چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے. لیکن ٹی ٹی پی والوں کو لا کر کے ان کی فیملیز کو ہزاروں کی تعداد میں فاٹا میں اور سوات میں کس نے بسایا؟ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات کی گئی. اب ٹی ٹی پی کے خلاف آپ آپریشن کر رہے ہیں جب سے آپ کے یہ نئے آرمی چیف آئے، جو کہ اس سمے بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ان کو لا کر کے ری سیٹل کیا جائے. ہی واز آف دا اوپینین کہ نہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف جو ہے. اینڈ ان کو قرآن اور حدیث کا وہ ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے خارجی بھی پروف کیا اپنی کور کمانڈرز کانفرنس میں اور باقی میٹنگز میں. تو یہ بھی کام باجوہ صاحب کے ٹائم پہ ہوا. اور ابھی بھی آپ لوگوں کی خبر تھی کہ جب میٹنگ ہوئی بیرون ملک ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر ہمیں بات کرنی ہے تو پھر آپ ادھر سے فیض صاحب کو لے کے آئیں، ہم فیض صاحب سے انگیج کریں گے. تو مطلب یہ تو باجوہ صاحب کے ٹائم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کارروائی کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو ایکوموڈیٹ کیا، ٹیررسٹ کو جو ٹی ٹی پی کے ہیں. وائبو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو دیکھیں نا، ایک فالٹ لائن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ٹھیک ہے.
جس میں کشمیر ایک پوائنٹ ہے، اور ایک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ٹھیک ہے. میں نے جو آپ سے پہلے بات کی وہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو باتیں، جو اعتراضات ہوتے تھے، اور اس میں کچھ پارٹی افغانستان بھی تھا. باقی رہ گئی کہ ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسایا، بالکل بسایا انہوں نے، اور یہ غلط آپریشن تھا، یہ غلط تھنکنگ تھی، غلط پالیسی تھی. اس کے اوپر ان کو بڑا تنقید بھی کیا گیا، لیکن جس کے اوپر تنقید کیا گیا اس پہ تو ہم نے بھرپور تنقید کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوا. اور پھر آپ کو پتا پالیسی چینج بھی ہوئی، اور ابھی تو نہیں کسی کو بسایا جا رہا، بلکہ ابھی تو آپریشن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کے دور میں اتنی جو آپ کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھی، جن کو آپ ملیٹنٹ کہتے تھے، پاکستان میں تو وہ ملیٹنسی میں مصروف نہیں تھی. یعنی جماعت دعویٰ نے پاکستان میں تو کوئی دہشت گردی نہیں کی ہوئی، بلکہ پاکستان میں تو انہوں نے چیریٹی کا کام کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اعتراضات جو تھے ان کو سالو کیا، اس آرگنائزیشن کو بند کیا، اس کے سربراہ کو بند کیا، اور بھی باقی جو ان کی اور آرگنائزیشنز تھی ان کے خلاف بھی آپریشن کیا. تو یہ دس از میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھیں نا کہ ملیٹنٹس کے خلاف جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوا اس دور میں. تو ٹی ٹی پی یا افغانستان دیٹ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اس کے اوپر میں بالکل درست بات ہے کہ وہ نہیں لا کے بچھانا چاہیے تھا. دیٹ واز اے رانگ پالیسی وچ واز کرٹیسائزڈ. اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بہت چینج آیا ہے. ابھی جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں. اجاز بھائی ایک بار پھر آپ یہ بتائیں نا کہ جب انڈیویجولس کے بدلنے سے اگر پالیسی چینج ہوتی ہے کہ اگر ایک آرمی چیف ہے تو اس کے ٹائم پہ ایک پالیسی ہے، اور دوسرا آرمی چیف آتا ہے تو پھر وہ اپنی پالیسی لے کے آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ فرد کی پالیسی ہے یا انسٹیٹیوشن کی یہ پالیسی، یہ مطلب یہ پالیسی ڈیسیجن ہوا ہے یا یہ حافظ صاحب کا ڈیسیجن ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ فرد تبدیل ہو گیا تو پالیسی. میرے خیال میں اسیسمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے ہر پالیسی کی، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہر پالیسی کا پروز اینڈ کانس کیا ہیں. جس طرح سے سوچا گیا تھا کیا اس پر درست سے عمل ہوا ہے. تو اس پہ ظاہر گورنمنٹ بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہوتی ہے، باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اجاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا، ایک چیز یہ بھی چل رہی تھی کل سے کہ کل آپ کے یہاں شاید سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیے گئے تھے کل رات میں. تو اس کو بھی اس چیز سے کو ریلیٹ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ جو سروسز ہے سوشل میڈیا کی وہ اس لیے بند کی گئی بیکاز وہ داؤد ابراہیم کا جو ہے یہ خبر باہر نہیں آئے. اس طرح کی تھیوری بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ پیش کی گئی. تو ایک تو آپ ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ شٹ ڈاؤن ہوا کیوں تھا؟ بالکل دس از ربش دس از ربش آئی ٹیل یو کہ داؤد ابراہیم کی خبر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ وہ کیا یہ بات چھپی رہ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کیا یہ بات چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پھر اس خبر کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کو روک دیا جائے. میں حیران ہوں کہ آپ بلیو کیسے کرتے ہیں یہ باتیں. بھائی یہ کل سے اتنے ویڈیوز بنے اس کے اوپر آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں اندازہ، مجھے نہیں، آئی ڈونٹ ہیو دی آئیڈیا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یعنی کہ آپ کے ٹی وی چینلز لوگوں کو اتنا مطلب مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یو نو پاکستان میں ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. اور پاکستان میں کل مجھے پتا کہ ہاں ہمارے ہاں پی ٹی آئی ایک ورچوئل جلسہ کر رہی تھی، ورچوئل میٹنگ کر رہی تھی. اچھا وہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی. اچھا اب وہ پی ٹی آئی والے ہمارے ہاں ٹویٹر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے ہوا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی ورچوئل جو گیدرنگ تھی اس کو ڈسرپٹ کیا جائے. اچھا اب اصل گورنمنٹ کا یہ خیال نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ابھی میرے نالج میں نہیں کہ کیا کہا گیا. ظاہر گورنمنٹ اس کو ڈینائی کرے گی. اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بالکل، اب پہلی بات تو یہ کہ کیسے اسٹیبلش کریں گے آپ کسی بندے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے یہ نہیں چل رہا ہے، یہ انڈین میڈیا نے یہ شگوفہ چھوڑا ہوا ہے. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کتنا مس لیڈ کر رہا ہے میڈیا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو میڈیا ہے ہمارا، یہ چسکے والی چٹخورے والی خبریں بہت کرتا ہے. یہ پازیٹیو خبریں کرنی چاہیے کچھ، یعنی کہ ٹھیک ہے جو ریالٹی ہے وہ بیان جیسے آپ بتا رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ پاکستان نے کتنا کام کیا ہے ٹیررزم کے لیے، بڑا مشکل کام کیا ہے. اور ہمارے لوگ کتنے اس ٹیررزم کا نشانہ بنے. آپ کے ادھر تو آپ ایک ممبئی اٹیک کو پر اعتراض کرتے ہیں یا اس پہ بڑا
وہ ظلم بھی ہوا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ دیٹ واز ویری سیڈ اینڈ ٹریجک انسیڈنٹ. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ممبئی اٹیک ہوتے رہتے ہیں. آپ کے ہاں تو ایک ہوا تھا, ہمارے ہاں تو بہت, ہمارے ادھر تو پڑوس میں افغانستان ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ بڑا میرے خیال میں میڈیا کو بڑی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے. پاکستان نے جو کام کیا ہے, یا پاکستان چلے کام کو چھوڑ دیں, آپ اعتراض کریں گے, لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو سفر کیا ہے دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ 101 more than 150 children and their teachers they were butchered in Peshawar on 16 December 2014. پوری دنیا میں اس کی ایگزامپل نہیں, پوری دنیا میں اس کی ایگزامپل نہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ملیٹنسی کے خلاف آپریشن ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈین میڈیا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ جو پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے اور پاکستان کی جو پرابلمز ہیں, جو سیکریفائسز ہیں عوام کی, وہ ضرور بتانی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ہر وقت ہم انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے اوپر سکور کرتے رہیں تو ہمارا میڈیا یہ کرتا رہے. میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں مانے گا, نہیں مانے گا, نہیں مانے گا. ہاں جی گائز, تو نہیں مانیں گے جو ہے ان کی پارٹی کا, یہ ہے ہی بھائی. ہم نے نا دوسرا ایک ویڈیو وہ ورچوئل میٹنگ کی طرف اس نے ایک لفظ نہیں بولا. وہ ایک وہ میٹنگ تھی, وہ یہ وہ نیٹ یہ وہ ہمارے نہیں کر رہا ہے, یہ وہ چل بھی ہمیں جو ہے نا انڈیا کو داؤد ابراہیم مرتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہاں بھی مرتا. پاکستان انڈین میڈیا کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہماری قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور وہ بچے وہ بچر وہ یہ تو بھائی اس کو کس نے چھوڑا تھا بھائی. اس کے نا وہ پیچھے بات سنی ہے سر آزاد سید صاحب کی, تو وہ ایک مولوی صاحب کی نا ایک کلپ وائرل ہوئی تھی ادھر سوشل میڈیا پر کافی. تو انہوں نے یہ بولا تھا, جو قمر جوید باجوہ ہے نا ہمارا آرمی چیف, 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور اس نے کبھی اپنی زندگی میں برا کام بھی نہیں کیا, کہ اتنا اچھا وہ بندہ ہے. ایسے ایک تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے جیسے دیکھے کہ کتنی مشکل سے ایک ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کہ اتنا سفر ہو رہے ہیں بیچارے, کہ کیا آپ کو یار بتائیں کہ لفظ ہی نہیں ملتا کہ کتنا انہوں نے مشکل سے ایک سفر کر کے ہمارے جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے کام کیا ہے. یار کتنی تعریف کر رہے تھے بندے کو, یار دیکھو بندے کا منہ ایسے ہو گیا یار. نہیں یار سید جو ہے نا وہ ایک ایم کی پارٹی کے ہیں, اور جو ایم کی پارٹی ہے نا وہ کافی مطلب کہ ڈینجرس مانی جاتی تھی. مطلب کہ ہر چیز میں ایک جو بھی کراچی کے حالات تھے نا ان کے پیچھے ایک ایم ضرور تھی. اور ابھی جو چیزیں چل رہی ہے نا, اب ایک بہت بڑا لمبا یہ مدعا ہے. اب ایک جوید میاں داد پر آ جائیں تو وہ بھی کراچی کا, اور اس کے بھی سمبد ایک ایم کے ساتھ کافی جڑے ہوتے ہیں. تو یہ کافی بڑا ایک نیٹ ورک ہے, کیونکہ یہ کسی سائڈ پر نہیں رہتے. اب جو سارا ہے نا ایک ایم کے والے ہیں, آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ یہ بندہ ایم والا ہے, اور آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے, اور کبھی نہیں لگے گا کہ یہ نواز شریف کے حق میں بولتا ہے, کیونکہ ان کا ایک شروع سے سٹارٹ ہے. انہوں نے دو مطلب کہ 2 سائڈوں پر رہنا ہے. اگر ایک کا پڑلا بھاری ہے تو انہوں نے ادھر ایک جب سے چلا جانا ہے, ایک دم سے نہیں جانا کہ بندہ پارٹی بدل کر ادھر چلا گیا. آہستہ آہستہ مطلب کہ ادھر جائیں گے. تو ایاز سید سر نے صحیح ایک ویوک سر نے بولا ہے کہ آپ کا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے بولنے کا, تو وہ 25 سال کا ایکسپیرینس اس کا یہی ہے. اب ہمیں بھی اس کو کافی ایک منٹ ہو گئے سنتے ہوئے, ابھی تک وہ اس مدعے پر کوئی نہیں بات کی. کوئی اس نے بھائی ایک یہ بندہ ہے کہ کوئی پوائنٹ نکالے اس نے نہیں کی, وہ گول مول کر کے. اچھا اب اس نے ایک بڑی بات کی ہے کہ بھائی ایک فرد واد کی وہاں پہ مرضی نہیں ہوتی, ایک پالیسی چلتی ہے. تو مجھے آج تک یہ یہاں پہ مطلب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے تھے, یہی سمجھا دیں کہ کیا کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جو اپنی پالیسی بنا سکتا ہے. آج تک نہ کسی نے بنائی ہے, نہ ہی کسی نے آگے جا کے بنانی ہے. وہ ایک پالیسی پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے اور اس کے تحت سارے ورکنگ کرتے ہیں. اور الزام دیکھ لو کہ افغانی جو بھی مطلب یہاں پہ تھے ان کو جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے وہ لے آ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ بٹھایا یا ان کو دے رہے تھے, تو وہ کس کی پالیسی تھی؟ وہ بھائی ان کی پالیسی تھی جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. آگے جسٹ ایک انہوں نے ایک مورے رکھے ہوئے, مورے کے طور پہ کبھی کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا. ایک سیٹ ظاہری بات ہے, ایک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ایک پروسیس جو ان کا, اس کے تحت لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں. تو وہ جو تھوڑا سا پسند آ جائے اس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں جو سب سے زیادہ پالکی ہوگا ہے. تو اسی طرح یہ نظام اپنا چلاتے ہیں. باقی
نو ڈاؤٹ پاکستان نے سفر کیا ہے بہت زیادہ اس معاملے میں، لیکن یہ کہ اگر انڈیا میں 3-4 ایسے واقع پاکستان کی طرف سے جا کے ہوئے ہیں نا تو بھائی انہوں نے پھر باں بھی دی ہے جس کو بولتے ہیں، انہوں نے ہر فارم کے اوپر ان کو ذلیل بھی کیا اور انہوں نے اس حد تک اس کو جو ہے نا وہ مطلب ہائی لائٹ کیا اور ابھی تک بھی نہیں وہ بھولے. آپ دیکھ لو کہ کتنے پرانے واقع ہیں وہ ابھی بھی ہر فارم کے اوپر اور ان کی زبان میں یہ بات ضرور ہوتی ہے، وہ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، لیکن وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو روز ہوتا ہے. تو روز کیوں ہوتا ہے بھئی؟ روکیں اس کو. کس نے روکنا؟ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ کیوں نہیں روکتے؟ آپ نمبر 1 ہے یار. ویوک سر بھی کافی نا ان کو ایک پتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی ایک نا کافی شان سے ایک سن رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی انہوں نے ایک سوال پوچھے ہیں نا آگے سے ایک ایاز سید نے بھائی کوئی اس کا ایک نا جواب نہیں ڈھنگ طریقے سے دیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب داؤد ابراہیم کا معاملہ تھا وہ تو ایک انہوں نے شغل میلے میں بات لگا دی کہ نہیں یار آپ تو پہلے بھی ایک ایسی پلاتے ہیں، روز ہی مار دیتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی سیریس معاملہ بھی ہو جاتا ہے. آپ حافظ سعید پر آ جائیں تو وہ انہوں نے کافی معاملہ سیریس لیا تھا جب اس کے ایک گھر کے سامنے یا اس کے ارد گرد اٹیک ہوئے تھے نا، تو تب انہوں نے اس کو اور انڈر گراؤنڈ کر دیا تھا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ نپٹا ہی جائیں بندے اگر گھر میں. ہاں کو موٹر سائیکل پر آئے اور بندہ ختم کر جائے. لیکن اگر ویڈیو پر آئیں تو ویڈیو کافی اچھی تھی، امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی. اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.